अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तुरबते दिल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बता, मेरी बीवी को ड्रिंक तूने सर्व की थी ना, किससे पूछकर और क्यों? अरहम अंदर जाते ही काउंटर पर खड़े लड़के का गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ती नीचे गिराते हुए कह रहा था। अरहम भाई, छोड़ें उसे, उसने तो हेल्प की। और रही बात भाभी को ड्रिंक देने की, तो वो जब वो उस पर चिल्लाएंगी मांगेंगी तो वो वेटर सर्व करेगा ही। और यहाँ का नौकर है, वो मालिक नहीं। हम यहाँ अपनी मर्जियाँ नहीं चला सकते। आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये मुझे कॉल करके ना बताता तो हम कैसे आज उन्हें बचा पाते। बिलाल ने अरहम को रोकते उस वेटर को उठाते हुए कहा था, किसकी हरकत है ये? मुझे उसका भी अभी और इसी वक्त नाम चाहिए, वरना खुदा की कसम बिलाल, इस बार को तुम सब समेत जलाकर राख कर दूंगा। उसने होनहार नज़रों से उंगली उठाते हुए वहाँ मौजूद एक शख्स को वार्न किया। देखो अरहम, वो जो कोई भी है तुम्हारा अपना ही है। इस बार का कोई भी वेटर या मुलाजिम इस काम में शामिल नहीं है। उसने बड़ी महारत से पहले यहाँ से कैमरास डिस्कनेक्ट की और फिर अपना काम किया। आपकी बार बार के ओनर ने नहायत नरमी से अरहम को समझाते हुए कहा था, क्योंकि अरहम का गुस्सा देखकर उसकी खुद की भी हालत पतली हो गई थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे कैमराज में भी कोई सबूत नहीं? वो इस बार ओनर का गिरबान पकड़कर हलक के बल चिल्लाया था। सर, वो लड़की कोई न्यू ही थी, मुझे लगा आज ही ड्यूटी पर आई है। वही मैडम को एक साइड लेकर गई थी और उनकी ड्रेस चेंज करवाई थी, उसने वेटर ने बताया। क्या मतलब? वो ड्रेस इशाल घर से नहीं पहन कर आई थी? अरहम ने वसवसों को पीछे धकेलते हुए पूछा था। नहीं सर, मैडम घर से लॉन्ग टॉप और जीन्स में आई थी, फुल ड्रेसिंग में, उसने झिझकते हुए बताया था। तो कहीं उसने इशाल की ड्रेस चेंज करते की वीडियो? वो अपने बालों को मुट्ठियों में भींचे अपने अंदेशों पर अपना सर नफ़ी में हिलाता गोया हुआ था। आई एम सॉरी अरहम, हम इस वीडियो को कुछ नहीं कह सकते, मगर यहाँ से जो भी निकला है हमने उनके मोबाइल्स चेक करके। शट अप यू बास्टर्ड, जस्ट शट अप। अरहम ने काउंटर पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते हुए ओनर को चुप करवाया था। क्या तुम जानते हो उस लड़की की शक्ल कुछ भी उसके मुतल्लिक? उसने गहरा सांस लेते हुए पूछा था। सर, ज़्यादा नहीं, बट उसने स्कार्फ लिया हुआ था, हिजाब में थी वो, और उसके चेहरे की एक साइड काली थी। और अगले 10 मिनट तक तुम तक एक स्केच आर्टिस्ट पहुंच जाएगा, मुझे उसका स्केच चाहिए। और अगर ये बात इस बार से बाहर निकली तो अपने अपने अंजाम के तुम सब जिम्मेदार होगे। घबराते हुए उसने उन सब के कानों में सूर फोंका था, सामने पड़ी टेबल को लात मारते वहाँ से निकला था। गुस्से से गाड़ी में बैठते बेमकसद गाड़ी दौड़ाने लगा था। एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा था कि जब वो उस घटिया ड्रेस में झूम रही थी, उसके जिस्म की रानाइयाँ दिलकशियाँ जिस पर सिर्फ उसका हक था, कैसे एक एक मर्द ने उनको अपनी आंखों में बसाया होगा। उसने गुस्से से तेज गाड़ी के ब्रेक पर अचानक पाँव रखकर गाड़ी रोकी थी। टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। क्यों ईशु, आखिर क्यों? क्यों इतना अना, इतनी ज़िद के हमारी मोहब्बत को भी तुमने चौराहे पर लटका दिया? इतनी बेवकूफ़ी इतनी बेवकूफ़ी की तुमने, मेरे दिल को तुमने छुरी से काट काट कर ना जाने कितने टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। मेरी इज्जत को मेरे लिए गाली बना दिया है। अगर वो वीडियो में ना हासिल कर पाया तो जानती हूँ किस कदर मर रहा हूँ मैं ये सोच सोच कर, उसने बहते आंसू से कहा। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है? मैं तो पागल हूँ, मेरी बात में क्या रखा है? बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है? मेरी तकमील तेरी ज़ात से ही मुमकिन है, तो अलग हो तो मेरी ज़ात में क्या रखा है? ये शब और रोज़ तेरे दम से ही ताबंदा हैं, वरना इन गर्दिश ख्यालात में क्या रखा है? उम्र भर साथ निभाओ तो क्या कोई बात बने, चंद लम्हों की मुलाकात में क्या रखा है?
کیا فریاد، کون سی دعا کروں کہ میری عزت بچ جائے، کیسے اپنی پاک محبت کی پاکی بچاؤں، کیسے اپنے نادان دل کو سمجھاؤں، کیسے ایشو میرا دل بہہ رہا ہے میرے خدشات میں۔ یا اللہ پلیز حفاظت فرما میری محبت کی، تو جانتا ہے میرے جذبات کو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے شدت سے کہا تھا، جیسے اگر جیسا وہ سوچ رہا ہے وہ ہو گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ آپ ہی باہر چلیں، شیری اس کے پاس آیا تھا اور اس سے کہا تھا۔ اس ٹائم رات کے 1 بجے باہر وہ جو مہندی صاف کر کے باہر آئی تھی واش روم سے، شیری کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا، چلے نا پلیز چیز کیک کھانا مجھے، پھر کل تو آپ ویسے ہی چلی جائیں گی، پھر پتہ نہیں ایسے کب ہم باہر جا سکیں، پلیز بابا کو میں نے منا لیا ہے۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے چینج کرنے دو، اس مہندی کے ڈریس میں جاؤں گی میں۔ اس نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بیکری تک تو جانا ہے، بس یہ چادر لیں اور آئیں۔ شیری نے اس کی چادر الماری سے نکالتے اس پر اوڑھتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچتے باہر لے آیا تھا۔ شیری مگر میری بات، وہ بس یہی کرتی رہ گئی تھی۔ باہر اس کے بابا بائک سٹارٹ کیے کھڑے تھے۔ شیری ان کے پیچھے بیٹھا تھا اور وہ بھی چادر کو کونا پکڑتی ناک کے آگے رکھتی بیٹھی تھی، کیونکہ اس کی ماما کے سخت آرڈرز تھے کہ شادی کے دنوں میں کھلے منہ باہر نہیں نکلنا۔ بابا کیکس اینڈ بیکس پر چلیں، وہاں کا چیز کیک مزے کا ہوتا ہے، شیری نے مین روڈ پر بائک چلاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ کیک اینڈ بیکس پر کھڑے تھے۔ منتہا آئس کریم لے لو اپنے لیے، روہیل صاحب نے کہا تھا۔ نہیں بابا آج دل نہیں، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ وہ آپ سے اپنی عادتوں خواہشوں پر پہرے بٹھانے لگی تھی، مگر تمہیں تو بہت پسند تھی ٹھنڈ میں آئس کریم، روہیل صاحب نے کہا تھا۔ آج دل نہیں، شادی کے بعد آؤں گی، پھر آپ کے ساتھ آؤں گی کھانے، اس نے چہرے پر اطمینان سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ چلے بابا، شیری کیک لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں چلو۔ روہیل صاحب پیمنٹ کاؤنٹر پر جمع کروا کر باہر نکلے تھے، آگے شیری اور پیچھے منتہا تھی۔ جب شیری کی آتے ایہاب سے زوردار ٹکر ہوئی اور چیز کیک کا بیگ لڑکھڑاتا دور جا گرا۔ اوہ نو، آئی ایم سوری بیٹا، میری وجہ سے، ایہاب نے شیری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، شیری نے کیک کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میں آپ کو نیو لے دیتا ہوں، یہ تو خراب ہو گیا ہوگا، آپ آؤ میرے ساتھ، اس نے اصرار کیا۔ نہیں انکل کوئی بات نہیں، ویسے بھی کٹ کر کے ہی کھانا ہے، چلیں آپ ہی، اس نے ایہاب سے کہتے پیچھے مڑ کر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا۔ جہاں منتہا ہونک بنی چادر سے ناک چھپائے ایہاب کو دیکھ رہی تھی، اس دن کی نسبت آج وہ بلیک پینٹ کوٹ میں تھا، وہی چہرے پر بال بکھرائے، جاندار پرسنالٹی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے انتہائی نرمی سے شیری کو ٹریٹ کر رہا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے، ایک خیال سہارا کیسے ہو سکتا ہے، یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، لفظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے، کون زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کر خوش ہے، درد کسی کو پیارا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کے رہ جائیں، وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی میں چاہوں، بول نہ میرے یارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی باتوں کے انداز، خوبصورت آواز پر منتہا کی آنکھوں میں نمی لہر آئی تھی۔ جب یہ خیال میں ہی اسے ایہاب کے پیچھے کھڑا معظم حسین نظر آیا تھا۔ شیری کے پکارنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ شیری اس کا حنائی ہاتھ تھامے اسے لیے آگے بڑھا تھا۔ آپ تو وہی اس دن مسٹر ہائسن کے گھر، اس کی بڑی بڑی آنکھوں، نازک سفید ہاتھوں پر مہندی دیکھ، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ ایہاب جھٹکے سے مڑا تھا اور اس تک پہنچا تھا اور بے قراری سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ پلٹے بغیر شیری کا ہاتھ تھامے تیز تیز چلتی سٹارٹ بائک پر جا کر بیٹھی تھی اور روہیل صاحب نے بائک چلا دی تھی۔ وہ جو ایک آفیشیل ڈنر سے واپسی پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں پیاس محسوس ہوتے گاڑی روک کر اس بیکری سے کوئی سافٹ ڈرنک لینے آیا تھا، پھر ایسے اس کے ساتھ ٹکرانا، پھر منتہا کا ملنا، پھر پل بھر میں وہ اپنی پیاس بھول چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے گاڑی ان کی بائک کے پیچھے لگا دی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھی اس کی گاڑی کو بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی، اپنے پیچھے آتا
کہ سامنے سے ایک بھاری بھرکم ٹرک آیا تھا اور روہیل صاحب نے بائک سائڈ سے نکالی تھی، مگر اچانک ٹرک کے سامنے آنے سے روہیل صاحب نے بائک سائڈ سے نکالی تھی۔ احاب کی گاڑی کے ساتھ ٹرک کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ تیزی سے دائیں جانب موڑا تھا۔ گاڑی ٹرک سے ہٹ گئی تھی اور چڑچڑاتے ٹائروں کے ساتھ دوسری سائڈ ہو گئی تھی۔ ٹرک نکل گیا تھا۔ احاب کا سر زور سے اسٹیئرنگ پر لگا تھا اور ایک دم آنکھوں کے آگے اندھیرا آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ منتہا نے گردن موڑے پیچھے کتنی دیر اس کی گاڑی آنے کا انتظار کیا تھا نہ جانے، مگر اس کے دل میں کیوں امید تھی کہ وہ شاید پیچھے تک آئے گا۔ اس نے شاید اس لیے بھی گاڑی کا دور تک تعاقب کیا تھا اور پھر تھک ہار کر رخ موڑ لیا تھا۔ اتنا تو اس نے بھی دیکھا تھا کہ اس نے ٹرک کی سائڈ سے گاڑی نکالی ہے، مگر اس کے آگے کیا ہوا وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوش آتے وہ کرا کر سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھے اٹھا تھا، یہاں وہاں نظر دوڑائی تھی، نہ تو اس کی محبت کہیں دکھائی دی تھی اور نہ ہی بائک۔ پھر بھی سر سے نکلتے خون کے ساتھ کتنی دیر سڑکیں ارد گرد کی ناپتا رہا تھا وہ کہ شاید کہیں اس کی کوئی ایک جھلک نظر آ جائے، مگر حالی جھولی پہ بے پرواہ محبت کے دامن میں حالی ہی رہی تھی۔ پاس کے کلینک سے بجھے دل کے ساتھ بینڈیج کروا کر اب اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا تھا۔ ہائثم ناشتہ کر رہا تھا جب اسے ملازمہ نے آ کر بتایا تھا کہ ارسم اس سے ملنے آیا ہے۔ اوہ، ارسم آیا ہے، بھیجو اسے اندر۔ باہر کیوں روکا؟ اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، معذرت میں یوں صبح صبح آ گیا، ایکچولی میں یہ دینے آیا تھا، ارسلان نے سلام کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا پزل باکس دکھایا تھا۔ اوہ ہاں، یہ رات مجھے زویشا نے کہا تھا، میں بھول گیا۔ خیر آؤ ناشتہ کرو، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ناشتہ نہیں میں کرتا، بس یہ دینے آیا تھا اور سوچا بونیا کو بھی دیکھ لوں۔ اس نے یونیفارم پہنے ہائثم کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں شور، تم مل لو زویشا سے اور اسے یہ پزل باکس بھی دے دینا، ایکچولی اس پزل باکس سے وہ کافی اٹیچڈ ہے، یہ بچپن سے ہی اس کے پاس بہت اسپیشل ہے۔ یہ نابا نے اسپیشلی بنوایا تھا اس کے لیے اور اب یہ بابا کی اچھی یاد بن کر اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بابا نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ ہائثم نے آخر میں دکھ سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ارسم نے ناسمجھی سے کہا۔ بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور لاسٹ منٹ پر بابا نے یہ اسے پکڑایا تھا ہری لام سے، وہ اس پزل باکس پر بابا کا۔ ہائثم نے دکھ بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ او آئی ایم سوری، ارسم نے چہرے پر دکھ سجائے کہا۔ ہائثم بیٹا تیار رہو، مسز دراب نے آتے ہی کہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ارسم نے مسز دراب کے آتے کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ آپ کی ماما؟ ارسم نے ہائثم سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ہے، نہیں یہ میری دادو ہیں، دا ایورنگ اینڈ گرین، مسز دراب۔ ماما نہیں ہیں، ان کی اور بابا کی ایک ساتھ ڈیتھ ہوئی تھی۔ خیر دادو، یہ ارسم ہے، سلطان کے اونر کا بیٹا، سویرا رندھاوا کا بھتیجا۔ اس نے مسز دراب کے پاس جاتے انہیں کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ او آئی ایم سوری آنٹی، وہ آنٹی نہیں دادو بول سکتے ہو تم مجھے ارسم بیٹا، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکچولی ارسم میری ڈیوٹی ہے، مجھے نکلنا ہے ایک کیس کے سلسلے میں، اور دادو کی بھی میٹنگ ہے، تم زویشا سے اور بونیا سے مل لو۔ ڈونٹ مائنڈ یار، جانا ضروری ہے، اس نے اپنی کیپ پہنتے کہا۔ نو نو اٹس اوکے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر کبھی آپ کی موجودگی میں بونیا سے۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو، گھر کے بچے ہو تم، اور سویرا سے تو بہت بار بات بھی ہوئی میٹنگز میں، اور گھر کے بچے پر بے اعتباری ممکن ہی نہیں۔ مسز دراب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے بڈی، سی یو سون انشاءاللہ، ہائثم نے اس کے گلے لگتے کہا۔ نسرین خالہ، ارسم کو زویشا کا کمرہ دکھا دیں، نسرین سے کہتا وہ مسز دراب کو لے کر نکلا۔ سر، یہ زوشی بیٹی کا روم ہے، آپ مل لیں، میں آپ کے لیے جوس بھجواتی ہوں۔ نسرین اس کے کمرے کے پاس چھوڑ کر اسے پلٹی۔ وہ پزل باکس ہاتھ میں لیے کمرے کے باہر کھڑا اور 2 بار نوک بھی کر چکی تھی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے ہلکی سی نوک گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی بٹر فلائی لینڈ میں آ گیا ہے۔ دیواروں پر جا بجا رنگی برنگی LED بٹر فلائز جگمگا رہی تھی۔ اسی تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جگنو لائٹس جگمگا رہی تھی۔ شاید یہ وہی کمرہ تھا جسے اس دن اس نے احاب نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ دیواروں پر اوشنز کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ بیڈ کے بالکل سامنے ایک ایسی پینٹنگ پڑی ہوئی تھی جس میں اداس لڑکی اوشن کے بہتے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس پانی پر بہت سارے جگنو جگمگا رہے تھے۔ اس نے کمرے کی سجاوٹ کو دل سے سہرایا تھا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی، جبکہ
پٹے ہوئے سے جکڑا بنیا کا سویا وجود بیڈ پر لیٹا تھا اور اس پر کمفرٹر اڑا ہوا تھا۔ وہ چلتا چلتا اس کے پاس آیا تھا اور پھر اس کے بازو کو ہاتھ میں پکڑ کر پنجوں میں انگوٹھا رب کیا تھا۔ بنیا کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور اس کے سر پر کچھ دیر انگلیاں چلائی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لال رنگ کی ڈائری پر اچانک نظر پڑی تھی تو تجسس کے مارے اس تک پہنچنے لگا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ باتھ روم سے گیلے بالوں میں ٹاول پھیرتی نکلتی زویشا سے ٹکرایا تھا اور کمرے میں بچھے رگ پر دونوں گرے تھے، ارسم نیچے اور زویشا اس کے اوپر۔ گیلے نم بالوں سے نکلتی بوندیں اس کے چہرے پر گری اور بال بھی۔ گیلا گیلا معطر خوشبو سے لپٹا نازک وجود اس کی آغوش میں تھا، جبکہ اس کی کمر پر ارسم کا مضبوط ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے گیلے بال چہرے سے ہٹائے تھے، پھر اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خوف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا بڑی گھنی لمبی موڑی پلکوں کی باڑ میں۔ آپ یہاں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھنا چاہا جب اس کے گلے میں موجود نازک پینڈنٹ اس کے شرٹ کے بٹن کے ساتھ اٹکا اور وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پھر سے اس کے سینے پر گری۔ ارسم گہرا مسکرایا اس کے نازک وجود کو خود میں محسوس ہوتے دیکھ۔ یہ زویشا نے نازک ہاتھوں کی انگلیوں سے پینڈنٹ کھینچا تھا۔ ویٹ یار، ٹوٹ جائے گا، اتنا نازک تو ہے تمہاری طرح۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اس کو لے کر اٹھاتے بیٹھتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا کہ وہ پیچھے ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ بلا وجہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں اور سانسیں گہری۔ اس کی سانسوں کی گونج کو قریب سے سنتے ارسم نے اس کا پینڈنٹ اپنے بٹن سے نکالا۔ بھیگی بھیگی شرٹ بے ترتیب ہوئی تھی گرنے سے اور پھر کھلے نم بال بھی بے ترتیب۔ اس نے فوراً اٹھ کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ پکڑ کر خود پر پھیلایا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالوں کو جلدی سے رول کرتے اس نے کہا۔ بونیا کو دیکھنے آیا تھا اور کچھ سوال پوچھنے، کچھ بتانے۔ اس کو بال رول کرتے دیکھ ماتھے پر بل پڑے تھے ارسم کے۔ جی پونیا ابھی ٹھیک ہے، میری بات مکمل نہیں ہوئی ابھی، سخت لہجے میں بات کاٹی تھی۔ یہ تمہارا پزل باکس، بیڈ پر پڑے پزل باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کب، کیوں اور کس نے کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے جھٹکے سے بال کھولتے اسے ڈریسنگ مرر کے پاس لایا تھا اور پھر اس کی گردن سے دوپٹہ کھینچ کر پرے پھینکتے اس کی گردن پر بنے بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی جرات اس کے ساتھ گرفت اپنی گردن پر نیچے پڑے دوپٹے کو دیکھ کر، اس کے لہجے کی کاٹ سن کر وہ خوف سے سہمی تھی اور ٹانگیں کانپی تھی۔ میں وہ شٹ اپ، بکری کی طرح میں نہ کرو، بند کرو اپنی۔ جسٹ ٹیل می، یہ کس نے لکھا؟ جانے کیوں کل سے ہی اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں 24 گھنٹے کیسے گزارا وہ یہ جانے بغیر۔ منگیتر، میرے منگیتر کا نام بی سے پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا کہ وہ بول اٹھی۔ ہاں منگیتر، مگر تمہارا منگیتر شوہر مجازی خدا تو میں ہوں، اس نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زویشا نے بے یقینی سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا تھا۔ اوہ بی، ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد مجھے یہ تمہاری شارب کے پاس نظر آیا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ تمہارے جسم کی ایک ایک باریک نس پر ارسم سلطان چودھری ایک دردناک داستان اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، اس کے منہ کو دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ڈریسنگ پر پڑی کاجل کی ڈبی اٹھا کر وہ کاجل اس بی پر لگا دیا اور وہ جگہ وہاں سے کالی کر دی۔ زویشا زخم کچا ہونے کی وجہ سے درد سے بلبلا اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہہ نکلا تھا۔ میری قیمتی رائے ہے تمہارے لیے، ان کو سنبھال کر رکھو، کام آنے والے ہیں بہت تمہارے۔ ویسے بھی اب تمہارا یہ سو کولڈ منگیتر تمہارے کیے کالے دھبے سے بڑھ کر کچھ نہیں رہنے والا۔ اس کے آنسو کو ہوا میں اڑاتے تنزیہ کہا۔ سنا تھا ماں باپ کا بویا اولاد کاٹتی ہے، مگر تمہاری حالت دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ تم ان کا بویا تھوڑا سا بھی کاٹ سکو گی، بلکہ اس سے پہلے ہی انا للہ ہو جاؤ گی۔ صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس نے کہا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کو خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر کہا۔ خیر اچھا ہے، چپ چاپ میرے حلاوے کو سہو، بک بک کرو گی تو بھی بدلے میں کیا ملے گا؟ ڈبل ظلم۔ اب سے میرے ہر حکم کو مانو گی تم، پریکٹس سمجھ کر ہی۔ ہاں یہاں آؤ میرے پاس، ہنستے ہوئے اپنی تھائی کی طرف اشارہ کیا، اسے بلایا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کا اشارہ دے کر چہرے پر غصہ لاتے وہ دھاڑی آواز آہستہ، کس بات پر اچھل رہی ہو؟ چلو آج رہنے دیتا ہوں، مگر ٹھیک آج کے ہی دن، یعنی ہمارے ولیمے کی صبح تمہارے منہ سے یہ انکار نہ سنوں میں۔ 8 دن بعد تم ارسم سلطان چودھری کی ملکیت ہوگی۔ اس کے انکار پر وہ ایک جست میں اس نازک وجود کے پاس پہنچا تھا، کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو دبوچا تھا اور اس کے کان کے پاس غرایا تھا۔ دوپٹہ لو اور حالت درست کرو اپنی، اس نازک وجود کے رعنائیوں سے 8 دن بعد الجھوں گا، خاک ہونے کے لیے تیار رہنا، ایسا جلاؤں گا کہ بھسم ہو جاؤ گی۔
اس کو جھٹکے سے چھوڑتے اس کی طرف اس کا دوپٹہ اچھالتے وہ رکا نہیں تھا۔ سر جوس اس کے باہر نکلتے ملازمہ جوس لا رہی تھی، اس کو پکارا تھا مگر وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر مڑ گیا۔ بابا یہ کیسی آزمائش ہے میرے ساتھ، کیوں آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے؟ بیڈ پر پڑا پزل باکس اٹھاتے اپنے سینے سے لگائے وہ رو پڑی۔ کیا میری ذات اتنی بیکار ہے کہ ہر کوئی آ کر مجھے رون جاتا ہے جانوروں جیسے سلوک کر کے؟ بابا آپ کیوں چلے گئے؟ آپ کو بھی ایسے ہی سفاق انسانوں نے مارا تھا، اور اب یہ میرے پیچھے بھی، اور وہ بیربل، اور اب یہ ارسن، کس کس سے بچاؤں خود کو؟ بیڈ پر دوہری ہوتی وہ ڈھال پڑی رونے لگی۔ بیربل کا وہ نہیں بتا سکتی تھی ہائثم کو، مگر وہ ارسم کا بتا سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، اسے اب ارسم سلطان چودھری کی شکل بھی نہیں دیکھنی تھی، اور وہ اس کا پزل باکس دے گیا تھا، اس لیے وہ یہی بہت تھا۔ مگر اس نے کہا وہ مجھ سے شادی نہیں، میں انکار کر دوں گی بھائی کو، جب میں پوری بات بتاؤں گی بھائی کو تو وہ کبھی بھی میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں ارادہ کیا، پھر گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا، دن کے 12 بجنے والے تھے۔ منتہا کی بارات 6 بجے کی تھی، اس کی طرف اسے جانا تھا۔ خود کو نارمل کرتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی، ساری رات صوفے پر ٹانگیں اکٹھی کیے بیٹھی رہی۔ بلیک کافی کے کتنے کپ اپنے اندر انڈیل چکی تھی۔ ہائثم کے لفظوں کی چابک سے اس کا پور دکھ رہا تھا۔ لفظ تھے کہ تازیانے چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی، اپنی کردار کشی، اپنی پامالی کو، اس کی آنکھوں میں ابھری اپنے لیے نفرت کو، اس کی سانسوں کی تپش کو، اس کے لفظوں کی بے باکی کو۔ لاوے سلگ رہے تھے، آگ کے طوفان اٹھ رہے تھے فہا کے وجود میں۔ نہیں ہائثم ولید خان، نہیں، ایک لفظ بھی نہیں اب برداشت کروں گی تمہارا۔ تم نے تو صرف میرے سامنے میرے کردار کو پامال کیا ہے نا، تم دیکھنا کیسے میں تمہارے کردار کو بیچ چوراہے پر لٹکاؤں گی، ایسی تذلیل تمہاری ذات کی کروں گی کہ ایڑیاں رگڑو گے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، مگر افسوس، سدا افسوس تم پر، تمہارا یہ سایہ بھی اعتبار نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ ہے میرا خود سے، آج سے تم اپنی بربادی کا ٹائم گننا سٹارٹ کر دو۔ اپنی آنسو کو رگڑتے ہوئے کہا تھا اس نے، پھر شال کے اور اپنے ملحقہ کمرے میں آئی تھی۔ مجھے گھر کون لایا تھا فہا؟ اس نے چکراتے سر کو ہاتھوں سے تھامتے پوچھا تھا۔ فہا کے روم میں آتے ہی، یہ سوال تم خود سے کیوں نہیں پوچھتی، اچھے سے جواب ملے گا۔ اس کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے اس نے بے لچک لہجے میں کہا تھا، میری ڈریس تم نے چینج؟ اوف ایشو پلیز میرا دماغ مت کھاؤ، شراب پی کر ڈانسنگ بار کے فلور پر ناچ ناچ کر اگر دل نہیں بھرا تو ایسا کرو کسی کو کوٹھے پر چٹا، کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ اشال ایک دم سے شیرنی کی طرح اس پر بھڑک پڑی اور اس کا رخ اپنی طرف کھینچ کر تھپڑ مارا۔ ہوش میں مجھے نہیں، تمہیں آنا چاہیے ایشو، کوئی اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے اپنی محبت کیا نا، اور ضد میں کہ اپنے دائرے سے ہی نکل جائے۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھے چیختے ہوئے کہا تھا، پتہ بھی ہے کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی تھی رات میں تم؟ دو خاندانوں کی عزتوں کا سوال نہیں، 3 خاندان جڑے ہیں تمہاری عزت کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ ذرا، کب چودھریوں یا رندھاوا یا پھر ملکوں کی بیٹیاں ڈانس بار کی زینت بنی ہیں؟ کسی ایک خاندان کی عزت کی لاج رکھ لیتی، نواسی ہونے کا حق، پوتی ہونے کا حق، یا پھر بہو ہونے کا حق کچھ ہی نبھا لیتی۔ اتنا بھی نہیں سوچا رات کے اندھیرے میں مرے ہوئے باپ کی عزت؟ حد میں رہو فہا، چھوٹی ہو چھوٹی رہو۔ اشال چیخی تھی اس کی بات کرتے ہوئے، چھوٹی ہوں تو خاموشی سے بند کمرے میں سمجھا رہی ہوں، چھوٹی ہوں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے اور اپنے رشتے کے حق میں کچھ ایسا مت کر بیٹھنا کہ منہ چھپانے کے لیے قبر کا سہارا لینا پڑے۔ میں جانتی ہوں میرے لفظ سخت ہیں، مگر جو تم نے کیا وہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا انا تمیز بھلا دیتی ہے، عزت کے دائرے بھلا دیتی ہے؟ ہم سب نے تم سے یہی تو کہا ہے کہ ایک بار اس پر اعتبار، یو جسٹ گو ناؤ۔ فہا اونچی آواز میں غرائی تھی۔ وہ ٹیبل لیمپ اٹھا کر زمین پر پٹکتے ہوئے بولی، افسوس ایشو، سدا افسوس، اپنے اس جنگلی پن سے باہر نکل کر اس کا شکریہ ادا کر دینا جو تمہیں اس محفل کی زینت سے بچا کر کسی ہیرے کی طرح سینت کر یہاں لایا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اشال نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ رو تو فہا بھی رہی تھی، ایک ہائثم کی طرف سے ملا دکھ، پھر ارحم کا اسے ساری صورتحال بتانا فون پر کہ اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا اس کے ساتھ۔ کیا بات ہے ارحم، یونیورسٹی میں نہیں گئے؟ ساری رات لان میں بے قراری سے ٹہلتے رہے ہو، صبح سورج نکلتے کمرے میں آئے ہو، اور اب شام ہونے والی ہے، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ارحم کی ماں نے اس کے کمرے میں آتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، ماما ہم بعض معاملات میں اتنے بے بس کیوں ہوتے ہیں، جیسے ہم مرنا چاہتے ہیں اور جینا بھی ضروری ہو، کبھی کبھی بیچ کا راستہ کیوں نہیں ملتا؟ اس نے ماں کی آغوش میں منہ دیتے اس کے ساتھ لپٹتے نم آواز میں پوچھا تھا،
اللہ نہ کرے اور ہم مرے، تمہارے دشمن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ماں کی جان زندگی بہت خوبصورت ہے، قدر کرو اس کی۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت ہے ماما، مگر اس سے زیادہ تلخ بھی۔ ماں کی گود کا لمس تھا کہ وہ پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسک پڑا۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بھوجل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بھوجل ہو کچھ ایسے، یوں جیسے بند مٹھی میں، تو پھر شب بھر کے رونے سے نہیں، تکیے بھگونے سے، نہ آنچل ریشمی کرنا، خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ ماما، بلا وجہ ہنسنا اور ہنستے جانا، جبکہ اندر سے بے بسی محسوس کرنا؟ کبھی کبھی اتنا خاموش رہنے کا دل کرتا ہے کہ خود کو قبرستان بنا لوں، اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اتنا تنہا ہو جاؤں کہ اپنے سائے کو بھی نہ برداشت کروں۔ ماما، ہم کسی کو اپنے جینے کی اتنی وجہ کیوں بنا لیتے ہیں کہ اس کی بے حسی پر مرنا بھی ممکن نہیں لگتا؟ اس کے درد میں ڈوبی آواز اس کی ماں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ ارحم، میرے بیٹے کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ اس کی نم آنکھوں کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے انہوں نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نے سنا تھا ماما، جب دو لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کے درد کے الہام دونوں پر واضح ہوتے ہیں، مگر اسے میرے درد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ماما، میری محبت میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ اسے میری تکلیف کے الہام سونپ سکے؟ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ ارحم، اس نے جو دیکھا اس پر یقین کیا، قصور اس کا بھی نہیں، مگر ان اناؤں کے بت کو تم دونوں میں سے کسی ایک نے ہی توڑنا ہے، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جی ماما، اب اس مسئلے کا حل واقعی سوچنا ہوگا، ورنہ وہ رات والا بار کلب کا سین یاد کرتے چپ ہو گیا تھا۔ اپنا اچھا سوچتے ہیں اس بارے میں، اٹھو اور تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، اور سمر ہاتھ کی طرف ہو آؤ، فریش تم فیل کرو گے۔ وہ اس کی بے چینی پر بوسہ دیتے اسے اٹھاتے ہوئے خود بھی اٹھی تھی۔ جی ماما۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔